अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल। और जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैनल पर आपके साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ शेयर की जाएंगी जो कि ग्लूटेन फ्री भी होंगी और वो क्लासिक भी होंगी। यानी कुछ रेसिपीज़ में मैं ग्लूटेन भी इस्तेमाल करूँगी और बहुत सारी वीडियोस में दोनों चीज़ें आपको एक साथ बनाकर दिखाऊँगी। तो चलें फिर बात करते हैं थोड़ा सा ग्लूटेन के ऊपर। ग्लूटेन फ्री कुकिंग क्या है और अगर हम इसको फॉलो ना करें तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और ये क्यों होती है, ये मेरा आज का मेन टॉपिक है। और ये मैं आपको अपने ही जो सफ़र से है समझा सकती हूँ, जो मेरा शुरू हुआ जब आज से 4 साल पहले मेरी बेटी को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुए। चलें आज आपके साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि ये किस तरह का सफ़र रहा है पिछले 4 साल से और किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं ग्लूटेन फ्री चैनल शुरू करूं। तो सबसे पहले जो भी अफराद हैं जो मुझे सुन रहे हैं जिनको इनिशियली डायग्नोज हुआ है सीलिएक या ग्लूटेन इंटॉलरेंस, या वो लोग जो खाना पकाना ही नहीं जानते स्क्रैच से और कोई इजी रेसिपीज़ चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई अगर प्रदेश में रहते हैं उनको भी अगर सीलिएक डायग्नोज हो गया है और उनको कुकिंग नहीं आती, तो उन सब के लिए मैं यहाँ पर बड़ी सिंपल और इजी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। तो अगर आपके घर में 10-15 अफराद हैं या 8 अफराद हैं और उनमें से किसी एक को ये डिज़ीज़ हो जाए तो पूरे घर का निज़ाम जो होता है ना, किचन का दरम बरम हो जाता है। बिकॉज़ इसके लिए आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कोई क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा तो नहीं है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आपने वही मतलब जिस जगह पर पकाते हैं वहाँ पे सीलिएक पेशेंट की रोटी तो पकानी नहीं शुरू कर दी। तो इसमें इतना चेक एंड बैलेंस है कि बंदा सारा दिन सोचता रहता है कि आई होप कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं की। अब मैं बात करती हूँ इस चैनल की। तो इसको शुरू करने का जो मुझे करेज मिला वो मुझे एज अ मदर मेरे ज़ाती सफ़र से मिला। 4 साल पहले मेरी बेटी को जब सीलिएक की ये बीमारी की तशख़ीस हुई तो समझे हमारी दुनिया बिल्कुल ही बदल गई। अब जब उसकी सिम्टम्स थी, काफ़ी अरसे से थी, जो कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए, उसको रेफ़र करते रहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ। हालांकि उसको पहले ही वो भेज सकते थे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसको देख ले, लेकिन बहुत देर हो गई। 4-5 साल हमें यही समझ नहीं आ रही थी कि इसकी सिम्टम्स ऐसी क्यों हैं, अगर हर वक्त जो है इतनी ज़्यादा बलगम आ रही है। मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है रेशा या बलगम, बेसिकली म्यूकस है जो आप खांसते हैं तो जब आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो खांसने से बहुत ज़्यादा कोई ग्रीन सा कभी येलो होता है, आप लोग थूकते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसी तरह जब मेरी बेटी को सुबह में या शाम में बहुत ज़्यादा बलगम आनी, उसने थूकनी, तो यही कहा जाता था कि शायद लंग्स का है या फिर ईएनटी का प्रॉब्लम है। पर एक दिन एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ और ईएनटी का प्रॉब्लम है, मैं एक दफ़ा चेक करवाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बाज़ दफ़ा अगर आपके स्टमक की लाइनिंग का या वहाँ पे कुछ मसला हो तब भी आप बहुत ज़्यादा रेशा थूकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो आप लोगों ने नोटिस करना है कि अक्सर हम लोग जो लोग खांस रहे हैं, बहुत रेशा आ रहा है या एवरीडे आ रहा है, उसको हम सिर्फ खांसी ज़ुकाम से ही रिलेट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा कोई अंडरलाइन कॉज भी हो सकती है, जैसे मेरी बेटी के मैटर में हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। बहरहाल उन्होंने उनको रेफ़र किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको TTG कहते हैं, और ये शॉर्ट है टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। एक टेस्ट है जो डायग्नोज करता है सीलिएक डिजीज़ को, और इससे पता चलता है कि आपका जो ऑटो इम्यून है उसका ग्लूटेन को क्या रिस्पॉन्स है। तो जो उसकी नॉर्मल एवरेज होती है ना, वो बिटवीन 1 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, इतना मतलब आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब इसका रिज़ल्ट आया तो इसका 282 था। इमेजिन करें कि ये बच्ची कितने सालों से सफ़र कर रही थी, कितनी तकलीफ़ में थी, लेकिन हमें भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि हम समझते थे कि शायद बच्चों का आदत होती है उनको खाना नहीं खाना। जैसे ये खाना खाती है और कहती है कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है,
ڈاکٹرز کو بھی جا کے بتا رہے ہیں، وہ کبھی وائٹامنس دے رہے ہیں، کبھی اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں، لیکن روٹ کاز کی طرف جا ہی نہیں رہتے. اور پھر میں ساتھ میں یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ اس کا میوکس بھی آتا ہے، تو اتنی ڈیپتھ میں انہوں نے اس کو چیک ہی نہیں کیا. لیکن اتنا ہائی TTG جو آیا ہے اور اس کو زیرو پہ لانا، آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ اسٹرگل. تو خیر میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو چینل ہے اس کو کھولنے کا مقصد کیا تھا، کہ جب بیٹی کو یہ ڈائگنوز ہوا اور کیا چینجز ہماری زندگی میں آئی. آنیسٹلی جو شروع کے دن تھے نا، وہ کافی میں بھی کنفیوز رہی. اور پتہ ہے بندہ بہت زیادہ اسکیئرڈ ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کے بعد سیریس بیماری نہ آ جائے. تو جو بڑی ایزی بھی لائف میں مطلب چیزیں ہوتی تھیں، آپ گروسری کرنے جاؤ، کچھ نہیں بکایا تو چلو باہر سے کچھ کھانا آرڈر کر دو، مطلب ہر چیز ایک دم سے مجھے نہ لگا کہ ایک چیلنج بن گیا میرے لیے. اور جس طرح بہت سے پیرنٹس آپ میں سے مجھے بھی سن رہے ہوں گے، یا کوئی ایسے جن کو خود یہ ڈائگنوز ہوا ہے، تو وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک عجیب سی غیر یقینی قسم کی ایک کیفیت آ جاتی ہے. آپ خود کو بڑا ڈرا ہوا محسوس کرتے ہو. میرے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی، بیکاز ایز اے مدر مجھے تو اسٹرانگ بننا تھا. تو بیٹی ابھی مطلب اس کی برتھ ڈے ہونی تھی 4-5 دن بعد، 14 سال کی وہ ہو رہی تھی اور اس کو یہ ڈائگنوز ہو گیا. تو آپ امیجن کریں کہ اس کی اس وقت کیا مینٹل اسٹیٹ ہوگی، جہاں پہ ڈاکٹر نے اس کو بٹھا کے کہا فار دا ریسٹ آف یور لائف تم نے گلوٹن فری ڈائٹ ہی کرنی ہے، یو کین ناٹ ایٹ ادر فوڈ. اور وہ جیسے جو اس کو پسندیدہ کھانے تھے، جیسے بچوں کو مفنس پسند ہوتے ہیں، یا کوئی خاص کیک پسند ہوتا ہے، یا کوئی برگر پسند ہوتا ہے، آپ اس کو بٹھا کے سامنے کہتے ہیں کہ فار دا ریسٹ آف یور لائف اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اچھا، کچھ بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہوتی ہے، تو ان کے لیے ان چیزوں سے کوپ کرنا آسان ہوتا ہے. ان کی شروع سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ جیسے کسی بچے کو نٹ الرجی ہوتی ہے، یا کسی اور فروٹس سے، یا کوئی لیکٹوز انٹالرنس ہے دودھ وغیرہ سے، تو ان کی بچپن سے ٹریننگ ہی یہ چلتی ہے کہ یہ آپ نے نہیں کھانا، تو دے گرو اپ ود دیٹ. تو ان کے لیے اتنا زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوتا کہ آپ ایک 14 سال کے بچے کو کہیں جس نے سب کچھ ٹیسٹ کیا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے، کہ بس اب پوری زندگی آپ نے یہ نہیں کھانا. تو مجھے تو اسٹرانگ بننا ہی تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی. لیکن میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اللہ کی طرف سے ہے. اور بعض دفعہ چیلنجز لائف میں آتے ہیں، ون ہیز ٹو فیس دیم. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بہت مشکل وقت تھا میرے لیے ایز اے مدر. پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی اب تو زندگی کو ایڈجسٹ کرنا ہے ود گلوٹن فری کوکنگ، اور اس کو کیسے آپ نے ہیلدی بنانا ہے، محفوظ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں ایسا ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ کھانا کھا سکے. بیکاز جو گلوٹن فری کھانے ہیں آنیسٹلی بہت بد مزہ ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ وہ اس کھانے کو انجوائے کرے. تو جب اس کو یہ ڈائگنوز ہوا، پہلے تو اس کو قبول کرنا ہی مشکل تھا. ٹھیک ہے نا، کوئی 1-2 دن کی تو بیماری ہے نہیں کہ بخار ہوا، پیراسیٹامول کھائی، آپ ٹھیک ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ زندگی بھر کی حالت ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر غلطی سے بھی تھوڑی سی بھی گلوٹن آپ کے کھانے میں چلی گئی تو ایک تو اسے تکلیف ہوگی، اور پھر ہیلتھ کے بہت زیادہ سیریس قسم کے پرابلمس سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو اوبیسلی میری بیٹی کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک ایک پریشر تھا، ایموشنلی بھی، کہ اس کو کس طرح اس نے مینیج کرنا ہے. لیکن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لی ہے، اور بہت حد تک یہ مینیجیبل تبھی ہوا جب اس نے میرے ساتھ اس سلسلے میں کمپرومائز کیا. اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کو اب گلوٹن فری ڈائٹ ہی لینی ہے. بہرحال میں نے گلوٹن فری کوکنگ سٹارٹ کی، کبھی غلطیاں کی، کبھی ریسرچ کی، کبھی ایکسپیریمنٹس کیے، اور پھر کبھی دوسروں سے سیکھا. تو میں نے جب ان سب چیزوں کو انالائز کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو کھانا ہے اس کو گلوٹن کے بغیر رکھنا ہے، لیکن اس کو بدمزہ نہیں رکھنا، اور نہ ہی اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کرنا ہے. آپ بڑا مزیدار کھانا بنا سکتے ہو گلوٹن فری بھی. تو بیسیکلی یہ کیا تھی کہ یہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نا، ہاؤ یو پلے ود دا اسپائسیز، آپ کے بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پھر استعمال کرتے ہوئے مسالوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی سمجھیں اسمارٹ کوکنگ ہو جاتی ہے.
تو میں نے بھی یہی کیا کہ جو ہماری ٹریڈیشنل ریسیپیز تھیں، جہاں جہاں مطلب ہم آٹا استعمال کرتے تھے، میدا استعمال کرتے تھے، اس کو میں نے گلوٹن فری ورژن میں چینج کرنا شروع کر دیا، جن کا ذائقہ کبھی اچھا بن جاتا تھا کبھی برا، بیکاز اوبیسلی میں بھی تو لرن کر رہی تھی نا، مجھے کہاں آتا تھا گلوٹن فری کھانا بنانا. تو جہاں کسی نے کہا ارے یہ چیز اچھی ہے تو میں نے وہ استعمال کر لی، میں بھی اس کا ٹیسٹ ان لوگوں کو پسند تھا، ہمیں پسند نہیں آیا. تو یہ جو کوکنگ تھی پچھلے 4 سال سے، یقین کریں شروع میں تو بہت ہی بری تھی کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ سے، اپنی کریٹیو آئیڈیاز سے اس کو میں نے تھوڑا بہت بہتر کر لیا. وہی میں یہاں پر شیئر کروں گی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میری 100% بڑی مزے کی کوکنگ ہوگی، لیکن کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ٹرائی کریں گے I'll get some positive feedback. پھر میں نے ڈیزرٹس پہ بہت ورک آؤٹ کیا، بیکاز میری بیٹی کو کھانے کے بعد یا کبھی دن میں اس کا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو. تو اب وہ تو ہے نہیں کہ آپ اس کی فیوریٹ چیز جیسے گلاب جامن، اب میں گلاب جامن اس کو شاپ سے لا کے تو نہیں دے سکتی نا. تو پھر میں نے سیکھے کہ گلاب جامن کیسے بنتے ہیں گلوٹن فری. تو پھر میں اکثر ڈیزرٹ بنا کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں. تو بہرحال ان 4 سالوں میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ جی گلوٹن فری کھانا ہے، جو گندم سے پاک کھانا ہے، وہ آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں، بس تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑے گا. اور اس چینل کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جو ہے، یا فیملیز سے یا انڈیویجول سے، وہ یہ ہے کہ سیلیاک کی جو بیماری ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نا تنہا محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کیا ہوتا ہے، یہ بہت لونلی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بہت ساری محفلوں میں مس فٹ محسوس کرتے ہیں، بیکاز وہاں پر کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ نہیں کھانا، چیک کرنا کھانے میں اس میں گندم تو نہیں ہے. اور اکثر کسی دعوت سے بھوکے ہی آ جاتے ہیں، یا بہت ہوتا ہے تو سیلڈ کھا لیتے ہیں. اور ظاہری بات ہے تنہا تو محسوس کریں گے، بیکاز ان کو ایک ایک چیز کا لیبل پڑھنا ہے. ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کہاں بن رہا ہے. میں خود یہ اس سے میں گزرتی ہوں کہ یہ دفعہ میں جا کے پوچھتی ہوں آپ کون سا آئل استعمال کریں، اس میں آپ نے کیا فرائی کیا ہے. تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ جن کو بھی سیلیاک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئے ہیں، ان کی جو سوشل لائف ہے نا، وہ بیسیکلی تھوڑی نہیں کافی خراب ہو جاتی ہے کھانے کے لحاظ سے. اور بچے بہت محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ برتھ ڈے پارٹیز پہ جاتے ہیں کچھ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کیک کھا رہے ہیں سب کچھ، اور وہ صرف بیٹھ کے ان کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک سیڈ سچویشن ہوتی ہے. تو یہ جو چینل ہے یہ آپ کو آنیسٹلی یہ سکھائے گا کہ دیکھیں بیماری تو ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن آپ اپنی زندگی کو آسان کیسے کر سکتے ہیں تھرو سمپل کوکنگ. اور چھوٹے موٹے ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، تو آپ اس سے اپنی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. میں نے ایک چیز جو سمجھی اور سیکھی جس نے مجھے بہت انسپائر کیا، یا سمجھی اس نے میرا دل پکڑ لیا، جب میں نے دیکھا کہ کوئی بچہ یا کوئی بڑا جو ہے نا، وہ میز پر بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت مجبور محسوس کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کا لنچ ٹائم یا ڈنر ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک کو آپ پلیٹ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کھانا دے دیں، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے سب دوسرا بڑا مزے کا کھانا کھا رہے ہیں اور میرے لیے یہی بورنگ سا کھانا ہے، تو ان کی آپ بے بسی کا نا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس چینل کو دیکھنے کے بعد، یا جو بھی، میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، میں کہوں ایک شیف ہوں اور میں روز ایک بڑی زبردست قسم کی ترکیب کھانے کی لاؤں گی، لیکن میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جتنا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اوبیسلی میں نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے. کوشش میری پوری ہوگی کہ آپ سب بھی اپنے گھر میں مسکراہٹیں بانٹیں، بغیر کسی خوف اور سمجھوتے کے نا اپنا کھانا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو چینل شروع کیا ہے یہ میری ایک بہت ہی پرسنل خواہش تھی. جب سے میری بیٹی کو یہ ڈائگنوز ہوا تھا، اور جتنے بھی میں نے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور کسی طریقے سے بھی میں ہیلپ کر سکوں. کیونکہ جو کچھ بھی میں شیئر کروں گی وہ ایک ماں کے دل سے آئے گا. یہاں پہ کوئی پرپس آپ کو یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے یا کتنا منی آپ یوٹیوب کے ویوز سے بنا سکتے ہیں. یہ میری خواہش نہیں ہے. میرا مقصد دوسروں کی اس صورتحال میں مدد کرنی ہے جو میں نے فیس کیا ہے، اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے. ان میں ایک وہ کانفیڈنس لانا ہے کہ وہ بھی کک کر سکتے ہیں،
ان کو وہ جو ایک فوبیا ہو رہا ہوگا کچن میں جاتے ہوئے کہ کیا میں نے پکانا ہے آج، گلوٹن فری میں کوئی کیا کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں، اس کو ان کے لیے آسان کرنا ہے. اور پھر پیرنٹس کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ٹائم اور جو آپ کی انرجی ہے وہ آپ کو لگانی پڑے گی، لیکن پیشنس کے ساتھ انشاءاللہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بہت ہیلدی اور گلوٹن فری کھانا بنا سکیں گے. اچھا، میں نے ابھی پیچھے منشن کیا نا کہ یہ میری ایک پرسنل خواہش تھی کہ میں یہ چینل بناؤں، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی. میں نے مستقبل کا سوچا اور میں نے سوچا کہ میں یہاں پر ہر وقت تو نہیں رہوں گی، لیکن میری بیٹی ان ویڈیوز کو دیکھ سکے گی، ان کے ذریعے وہ کھانا بنا سکے گی، یا کبھی اس کو میری یاد آئے گی تو کسی بھی ریسیپی کے ذریعے وہ اپنی ماں کو گلے لگا سکے گی، وہ میری موجودگی کو اپنے پاس محسوس کر سکے گی، اور اس کے ساتھ میرے ایفرٹس کو سمجھ سکے گی، میری محبت کو محسوس کر سکے گی، اور بہت آرام اور اعتماد کے ساتھ جو ہے کہہ لیں گے جو میراث میں اس چینل کی چھوڑ کے جاؤں گی، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی ہیلپ کر سکے گی اور اچھا اور ہیلدی کھانا بنا سکے گی. یہ جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کوکنگ کی شیئر کروں گی، یہ صرف ریسیپیز نہیں ہیں، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی بہت اچھی ڈائٹ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. بہرحال آلریڈی کافی میں نے آپ کا وقت لے لیا ہے، بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چینل ہے یہ صرف کھانا پکانے کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو میں چاہتی ہوں سپورٹ کرنا کمیونٹی کو تھرو میرے جو بھی ایکسپیریمنٹس ہیں، نالج ہے، تو یہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہے. یہ ان والدین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلیاک بیماری کو ڈیل کریں اور اس کی وجہ سے وہ ایک ہیلدی اور بیلنس لائف سٹائل جو ہے اس کو نہیں اپنا پا رہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو سیلیاک ڈیزیز ہونے کی وجہ سے جو بھی ان کے اوپر جو ایک ایموشنل پریشر ہے یا اپنے آپ کو بہت ڈاؤن محسوس کرتے ہیں، یہ چینل ان کے لیے ہے. ریسیپیز کے علاوہ میں آپ کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی شیئر کروں گی. بہرحال یہ جو میرا 4 سال کا سفر ہے، جیسا بھی رہا، میں اس کے لیے اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ اسٹرینتھ دی، مجھے اتنا نالج دیا کہ میں اس کے ساتھ ڈیل کر سکوں. اور یہاں پہ میں آپ سب کا شکریہ کرنا چاہوں گی، اور ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ آلریڈی گلوٹن فری ڈائٹ پر ہیں یا آپ ابھی ڈائگنوز ہوئے ہیں اور نئے آئیڈیاز تلاش کر رہے ہیں یا اس کے سلسلے میں آپ کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہتے ہیں، تو میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. میں نے ایک ای میل ایڈریس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہاں پر آپ مجھے ای میل کر کے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں یا کچھ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا ایموشنلی ڈاؤن ہو، بات کرنا چاہیں، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کے لیے، میری یہ باتیں سننے کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ سیلیاک ایک ایسی بیماری ہے جو گندم سے الرجی ہے. یہ کسی کو کسی بھی ایج کے حصے میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بائی برتھ ہوتی ہے یا ٹین ایجرز میں ہوتی ہے. میں نے شاپس میں 50+ خواتین اور مرد حضرات کو دیکھا ہے جو پریشان کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ انہیں پچھلے ہفتے ہی معلوم ہوا کہ اب وہ زندگی بھر گندم نہیں کھا سکیں گے. تو ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے مینیج کریں اس جگہ پر پہنچ کر اپنی لائف کو. تو اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی بچے ہیں یا کوئی گھر والے ہیں جو اکثر آپ سے کمپلین کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس کو آپ اگنور نہ کریں، ضرور جا کے اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے ڈسکس کریں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو میں شیئر کروں گی اس میں آپ کے ساتھ فوڈ فیکٹ شیٹ جو ہے وہ شیئر کروں گی، کیونکہ سب سے زیادہ سیلیاک میں جو پرابلم آتا ہے نا وہ ہڈیوں پر آتا ہے. تو اس کو میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا ویڈیوز دیکھنے کے بعد، کیونکہ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میری کوکنگ جو ہے وہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں یا میں اس کو بہتر کر سکتی ہوں. انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.